सदर ट्रंप की तरफ से एक और ऐसा दावा कर दिया गया है जिसको हकीकत पर परखा जाए तो वो बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा से ज्यादा नजर नहीं आता। उनकी तरफ से जैसे पहले वो कहते रहे कि हमने जंग जीत ली, ईरान को शिकस्त दे दी, अब उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान में हमने रजीम चेंज कर दी है और यही जंग का मकसद बताया गया था। पहले इनकी तरफ से यह कहा गया था कि ईरान में हमने रजीम चेंज करनी है और उसके साथ ही उनकी तरफ से ये भी कह दिया गया था कि अली रजा को वहां पे मामला नहीं दिए जा सकते, उनको वहां पे सरबराह मुकर्रर नहीं किया जा सकता। ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया था कि रजीम चेंज होगी तो ईरान के अंदर ही से किसी को हम सरबराह बनाएंगे, लेकिन अब उनकी तरफ से ये दावा कर दिया गया कि हमने तो रजीम चेंज कर दी है, जबकि इसमें ट्रंप साहब दुनिया पूरी कहती है कि मुकम्मल तौर पर नाकाम ठहरे हैं। और ये जरा जवाब और दलील देखिए ट्रंप साहब की। वो कहते हैं कि पहले वाली क़यादत नहीं रही, नई क़यादत आ गई है, उसको उन्होंने कह दिया कि रजीम चेंज हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि आला क़यादत ईरान की मारी गई है, लेकिन सारी की सारी क़यादत नहीं मारी गई। अब भी पहले वाले लोग वहां पे मौजूद हैं और उनके हाथ में मामलात आ चुके हैं। अगर वहां पे रजीम चेंज हो चुकी होती तो अमेरिका की हामी हुकूमत वहां पे मौजूद होती। जैसा कि ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया था कि अली रजा को हम वहां पे सरबराह नहीं बनाएंगे, किसी और को बनाएंगे जो वहीं का होगा, और यकीनी तौर पर जो भी आता इनकी जगह पर रजीम चेंज हो जाती जिस तरह से अमेरिका चाहता था, तो आज सारी सूरत हाल अमेरिका के हक में होती। लेकिन वहां पे ईरान में जिस तरह से अव्वल दर्जे की क़यादत को मारा गया, शहीद किया गया, उनकी जगह पर उनसे भी कहीं ज्यादा सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोग आ गए हैं। ट्रंप साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि वहां में नहीं मालूम। देखिए कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि रजीम चेंज कर दी है और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वहां पे तो कोई लीडर ही ऐसा नहीं बचा कि जिसके साथ हम मुज़ाकरात कर सकें या जिसके पास फैसला साजी का इख्तियार हो। तो ये ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि ईरान में दरअसल किसके पास इख्तियारात हैं, क्योंकि कभी वहां से ये ऐलान होता है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, सालसी मानने के लिए तैयार हैं, और ये भी खबरें सामने आ जाती हैं कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई जंग बंदी नहीं हुई। अमेरिका के साथ ना पहले मुज़ाकरात हुए हैं ना आइंदा मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने तो मुज़ाकरात का सफ़ा ही फाड़ के रख दिया है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से भी वहां से आवाज़ें उठती रहती हैं, जैसे कि वहां के सदर साहब हैं और इराक़ी साहब हैं, वो भी ऐसी बातें करते रहते हैं। ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये लोग अपने लोगों से डर के, ईरानियों से डर के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, बुरी तरह से फंस गए हैं। ये अगर मुज़ाकरात करते हैं, डील करते हैं, तो फिर इनको ईरानी नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ हम हैं, हम इनको मार रहे हैं। तो ये दोहरे फंसे हुए ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो यहाँ पे हमने आपके सामने ये रखना है कि ईरान के फैसले दरअसल कौन कर रहा है। ये अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब हैं, ये नवाए वक्त में आर्टिकल लिखते हैं। इनकी आलमी उमूर पर भी गहरी नजर होती है, वसी मुताला के ये हमल है। इनकी तरफ से अपनी तहरीर में वाज़े किया गया है कि वहाँ पे किन के हाथों में मामलात हैं और कौन लोग वहाँ पे बेबस हैं। आपके सामने रख देते हैं कि अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब क्या कहते हैं। पाकिस्तान की तरह ईरान में भी दो हुकूमतें हैं, एक पज़श्कियान और वज़ीर ख़ारजा इराक़ की समय सियासतदानों की, दूसरी असल ताकत रखने वाले पासदारान इनकलाब की। इस दूसरी हुकूमत का चेहरा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालीबाफ हैं, जो पासदारान की तरफ से अमलन सरबराह ममलकत बल्कि अफवाज के भी सरबराह के तौर पर मामला चला रहे हैं। सियासतदानों की हुकूमत ईरान की इस जंग में तबाही पर परेशान है। हर चंद के पासदारान ने अमरीकी इसराइली हमलों का तुर्की बेतुर्की जवाब दिया है, लेकिन ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा आगे चलते हैं स्किप करते हुए। बज़ाहिर ईरानी निज़ाम पर पासदारान वाली हुकूमत ज्यादा गालिब है। सदर वज़ीर ख़ारजा की हुकूमत कमजोर है, लेकिन लगता है कि इस कमजोर हुकूमत ने ईरान को बचाने के लिए बीड़ा उठाया है और सारे राब्ते इसी ने की हैं, और इसी ने इशारा दिया है कि वो अमरीकी मुतालबात कुल्ली न सही जुज़वी तौर पर मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ फिर वो सवाल आ जाता है जिसे फैसला कुन कहा जा सकता है कि अगर अबलागियाती रिपोर्टें दुरुस्त हैं और ईरान की हुकूमत वाकई यूरेनियम अफजूदा ज़खायर अमेरिका के हवाले करने पर तैयार हो गई है, तो क्या पासदारान इस बात को मान लेंगे? अभी तो ये बात भी ठीक तरीके से मालूम नहीं हो सकी कि अफजूदा ज़खायर का कंट्रोल किसके पास है, पासदारान के पास या फिर ईरानी फौज के पास। ईरानी फौज और पासदारान में कुछ दूरी है। फौज हुकूमत के अहकामात मान लेती है, पासदारान सिर्फ अपना हुक्म मनवाते हैं।
یہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایران میں کن کے ہاتھوں میں اصل پاور ہے، اصل طاقت ہے۔ یہاں پہ عبداللہ طارق سہیل صاحب کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا، بلکہ انکشاف کیا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کس کنڈیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے۔ دو حکومتوں کے بیچ ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی بدستور لاپتہ ہیں۔ رپورٹیں ہیں کہ وہ زندہ سلامت ہیں، لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے فنکشنل نہیں ہے، یعنی چہرے پر بھی زخم ہے، بات آسانی سے نہیں کر سکتے، لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ جب تک زیر علاج ہیں، حکمران اعلیٰ عملی طور پر پاسداران انقلاب کی وساست سے خالی باف ہی رہیں گے۔ یہاں پہ عبداللہ طارق سہیل صاحب کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ آج معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں اور اصل میں معاملات کس کے ہاتھ میں۔ اصل میں معاملات خامنہئی صاحب کے ہاتھ میں ہی ہے، مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے ہاتھ میں ہے، لیکن آج کل چونکہ وہ فنکشنل نہیں ہے، جیسے ہی وہ فنکشنل ہو جائیں گے سارے کے سارے معاملات ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں یا پھر جنگ کو جاری رکھنا ہے، لیکن ان کے آنے تک، ان کے فنکشنل ہونے تک ابہام موجود رہے گا اور وہاں پہ معاملات پاسداران انقلاب کے ہاتھ ہی میں رہیں گے۔ یہاں پہ قطر کی بات کر لیتے ہیں۔ قطر کی طرف سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہے جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر طاری کر رکھی ہے۔ یہ ان کی طرف سے بڑی تاخیر سے فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایران پر جو حملے ہوئے خلیجی ممالک کے اندر سے ہی امریکہ کی طرف سے کیے گئے ہیں، تو قطر کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ وہاں پہ ان کی گیس تنصیب کو جس طرح سے تباہ کیا گیا ہے، 17% حصہ اس کا اڑا کے رکھ دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اگلے 4-5 سال تک $20 ارب سالانہ کا وہاں پہ نقصان ہوتا رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قطر کو کتنا زیادہ نقصان ہوا۔ بہرحال ان کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ ہمیں جنگ کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ ان سے وضاحت طلب نہیں کی گئی، قطر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے ایک عجیب قسم کی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے کیا وضاحت طلب کی ہے اور کس سے وضاحت طلب کی ہے۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور کرکاش کا کہنا ہے کہ یو اے ای کو ہتھیاروں اور فوجی دستوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یو اے ای وضاحت چاہتا ہے مشکل وقت میں کن ممالک پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے برادر اور دوست ممالک مسلسل رابطے میں ہیں۔ کچھ ممالک نے حقیقی حمایت فراہم کی، جبکہ کوئی صرف بیانات تک محدود رہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے مقابلہ کرنے اور ثابت قدم رہنے کی اپنی صلاحیت ثابت کی ہے۔ امارات کو ہتھیاروں اور فوج کی بجائے حمایت سے متعلق وضاحت کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ متحدہ عرب امارات کو کن ممالک سے شکوہ ہے، کن سے گلہ ہے اور کن کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان اپریشیٹ ہونے والوں میں شامل ہے، یا پھر پاکستان سے بھی متحدہ عرب امارات کی طرف سے گلہ شکوہ کیا گیا ہے؟ لگتا ہے کہ پاکستان سے ان کا کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان ایران اور امریکہ کے مابین ثالثی کے لیے کوشاں ہے، ایران کی طرف سے تو بالکل کہہ دیا گیا کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہے، اور ایک مرتبہ پھر ان کی طرف سے وہی 5 شرائط پیش کر دی گئی ہیں، سامنے لائی گئی ہیں۔ مذاکرات کی جب بات ہو رہی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کی طرف سے 2 شخصیات کو مذاکرات کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ایک تو سٹیو ویٹکوف کو نامزد کیا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ جیرڈ کشنر کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ جیرڈ کشنر یہ صدر ٹرمپ کے داماد ہیں، لیکن ایران کی طرف سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایران کے کمر میں چھڑا گھونپا ہے، ان 2 کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کی طرف سے چند روز قبل یہ کہا گیا تھا کہ میں نے ایران پر اس لیے حملہ کیا ہے کہ میرے وزیر خارجہ روبیو نے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیو ویٹکوف نے اور جیرڈ کشنر نے بتایا تھا کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے والا ہے یا اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے، اس لیے ہم نے پیش قدمی کے طور پر حملہ کر دیا۔ ایران کو یہی غصہ ہے کہ ان 2 لوگوں کی طرف سے جھوٹ بولا گیا تھا، بلکہ تینوں کی طرف سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ 2 کو مذاکرات کار کے طور پر نامزد کیا گیا، ان کے ساتھ مذاکرات سے ایران نے انکار کیا ہے، تو پھر اب ٹرمپ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے ان کو مذاکرات کے لیے نہیں بھیجتے۔ یہ بھی خبر ہے کہ کل پاکستان میں امریکہ اور ایران کے نمائندگان آپس میں بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور نام لیا جا رہا ہے جے ڈی وینس کا، جو نائب
صدر ہیں امریکہ کے وہ پاکستان آئیں گے یا جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے، جس پر ایران کی طرف سے آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ تو وہ پاکستان آتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ان پر دوربینیں فٹ کر لی گئی ہیں۔ یہ ذرا لائٹر نوٹ میں سمیع ابراہیم صاحب کی آپ بات سنیے کہ کس نے کس طرح سے امریکی نائب صدر پر دوربینیں فٹ کی ہیں۔ السلام علیکم مارکا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ عید چنگی لگ گئی تھوڑی؟ بس پیچھے یار کوئی جی بیمار شمار رہ گئے تھوڑے گلاں نہیں ہوئیاں، پر راتی جناب میں ایک وزیر اعظم ہاؤس کا بندہ مینو ملیا، اس جڑی مینو گل کی تو میں رہ نہیں سکیا، میں کہا تھوڑے نال تے گل کرنی ہے۔ اس میں دسیا بہو اتنے تو بڑیاں وڈیاں دوربیناں تے مشیناں منگائی بیٹھے تو اتنے چھت تے لا تے بیٹھے، تو میں انہوں آخیا میں کہ یار وہ تو چند ویکھن واسطے مولوی لیندے تے آ تو ہوں عید ہو گئی ساری، تے ہوں کس شاید چند ویدے اتنے جو مشیناں لائی بیٹھے۔ وہ آخیا نہ سائی نہ چند شان نہیں ویدے بیٹھے، وہ وڈے میاں آخیا نکے میاں نو بھائی تو جڑا نا دوربیناں لا تے وڈیاں دوربیناں لا، تو جس ویلے جڑا جے ڈی وینس نہیں، جے ڈی وینس وہ جڑا امریکی نائب صدر آدھے پہ نہیں تھے ایران دی کوئی گل کرن آمنا سو، وہ جے ڈی وینس دا جہاز جس ویلے اتھوں اڈیوے فوری طور تے جناب اگے اپنے ناکے شاکے فیلڈنگ لا تے انہوں تساں پھد لینا تے انہوں رانا اتھے وزیر اعظم ہاؤس، وہ کدیں ہور نہ جاوے۔ تے وہ جناب شہبازی اس نے گل کیتی ہے امریکی سفیر نال جڑا اتنے ہے عملہ انہاں دا، آکھیا سو بھی یہ تا جے ڈی وینس ساڈے کول رہا سی، انہاں آکھیا نہ صحیح نہ ساڈی تے سپورٹ ہی ہوئی، یہ تو جناب جے ڈی وینس ساڈے کول رہا سی، ساڈا تو نائب صدر ہویا۔ اتھے جناب حال دوائی پی گئی، اتھے آدھے نو شہبازی رومن والا ہو گیا، تو پیر پی گیا انہاں دے، نہیں جنے انج نہ کرو تے میرا مہمان ہے تے میں آپ ناشتے بنائے سا تے روٹیاں کھوائے سا تے مینوں میری بہو لوڑ ہے۔ اچھا بات اس منجے سے جنے دو تھے ہور گھر ہی ہیں، وہ بھی آدھے ساڈا پرانا ہے تے چنگا بھلا جیڑا بنیا پیا تے مشیناں لگیاں پئیاں تے میں تو اتھوں نکل آیا، مینوں لگدا ہے اس گل تے فساد ہو بنا بھی جے ڈی وینس رہنا کتھے۔ یہ آپ نے ہلکے پھلکے انداز میں سمیع ابراہیم صاحب کی بات سن لی۔ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایمبولینس مافیا کی۔ اس پر بھی پنجاب حکومت کی طرف سے رڈار فکس کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا مافیا ہے، ایمبولینس والا پرائیویٹ ایمبولینس چلاتے ہیں، اس میں کئی ٹرسٹ کی ایمبولینس بھی شامل ہیں، بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں اور ان کی ایمبولینس اس طرح کی ہیں کہ حکومت بھی اس طرح کی سہولتیں فراہم نہیں کر سکتی جس طرح سے ٹرسٹوں کی طرف سے سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ ان کے اندر انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ ٹرسٹ ایسی ایمبولینس چلاتے ہیں، ایسے ہاسپٹل چلاتے ہیں، ایسی سروسز فراہم کرتے ہیں، لیکن انہی کی آڑ میں کئی منافع خور، بلکہ ان کو حرام خور کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کتنا زیادہ وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، کتنا زیادہ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پرائیویٹ طور پر ان کی طرف سے ایمبولینس بنائی گئی ہیں اور وہ جس طرح سے استحصال کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیجئے کہ حکومت کی طرف سے کس طرح سے ان پر رڈار فکس کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ایمبولینس سروسز کے لیے نئے قواعد جاری کر دیے ہیں۔ اب ایمرجنسی کی صورت میں قریبی پرائیویٹ ایمبولینس کو ریسکیو 1122 کے متبادل کے طور پر طلب کیا جا سکے گا اور محکمہ ضرورت کے وقت انہیں باضابطہ طور پر استعمال بھی کر سکے گا۔ ایمبولینس کا کرایہ فی کلومیٹر مقرر ہوگا، جس کا تعین ایندھن کی قیمت، سروس کی کیٹیگری اور دیگر عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ ایمرجنسی سروسز کرے گا۔ اضافی چارجز لینے پر پابندی ہوگی اور مقررہ نرخوں پر سختی سے عمل درآمد لازم ہوگا۔ مزید برآں پیرا میڈیکل اسٹاف اور ڈرائیور کے لیے رجسٹریشن اور لائسنس لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عملے کی صحت، جسمانی فٹنس اور نظر کی درستگی کا باقاعدہ جانچ ہوگی، جبکہ متعدی بیماریوں یا منشیات کی لت میں مبتلا افراد کو اس شعبے میں کام کی اجازت نہیں ہوگی۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اور ٹریننگ سرٹیفکیٹ بھی لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ یہ اقدام بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے لگام نظام کو پہلی بار لگام ڈالنے کی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں، جس طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے، وہاں پہ جو ڈرائیور ہے اور دیگر عملہ ہے، ایسی ایمبولینس سے اس میں ایک ہی بندہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہی ڈرائیور ہوتا ہے، وہی پیرا میڈیکل سٹاف ہوتا ہے، اسی نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے اور وہی مافیا کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی ایمبولینس کو فون کریں، کسی مریض کو لے جانا ہو یا پھر کسی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو، ان کے ساتھ آپ کے معاملات طے نہیں ہوتے۔ آپ جیسے ہی فون بند کریں گے، آپ کو اگلے 10 منٹ میں 10 کالیں آ جائیں گی، وہ کہیں گے کہ میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، میں اتنے پیسے لے لیتا ہوں۔ اس طرح سے یہ منظم ہو کے کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے کرائے بھی مانگتے ہیں۔ ان کے لیے یہ قواعد اور ضوابط ایسے ہی ہیں جس طرح کنجری نو پینا پہ گیا۔
یعنی رقاصہ کو پیسنا پڑ جائے تو اندازہ کیجئے کہ جس نے ہمیشہ سے ویلے بیٹھ کے آرام سے زندگی گزاری ہو اس کے لیے چکی پیسنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہی ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ مافیا پر حکومت کی طرف سے کڑا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ بھاگیں گے جس طرح سے CCD سے بھاگ کر چور، اچکے، ڈاکو، ریپسٹ دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں، یہ بھی اپنا سارا کچھ سمیٹیں گے، پنجاب سے دیگر صوبوں میں چلے جائیں گے یا اپنی ان ایمبولینسوں کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر حکومت کی طرف سے ان کو انسانی دائرے میں لے آیا جاتا ہے تو یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔